बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और आप आज का जो दिन होता है वो हम किसी ऐसी बात को जो सोशल मीडिया पे बहुत हाइप पर हो उसको कोशिश करते हैं कि इस्लामी पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन आज उसका कोई इस्लामी पर्सपेक्टिव हम देखेंगे नहीं। वो देखेंगे नहीं इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का पक्का एहसास है कि हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनमें से एक मेहमान ये बताएंगे कि कोई भी चीज़ जिसके आप आदी हो जाएं वो नशा होता है, चाहे वो नस्वार हो। तो इसलिए इस्लामी पर्सपेक्टिव तो मैं इसमें से अब देख ही नहीं सकता। मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि मैं इसमें कहूँ कि नहीं ये नशा है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं, बहुत से नहीं, वो जो बस बहुत से लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मैंने अभी पिछले दिनों जब ये अनमोल साहिबा का, पिंकी साहिबा का जो सिलसिला चल रहा था, मैंने इस बात पर जो मेरे दिल में तो तज्ज़िया आया दैट वाज कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट वुमन एंड व्हाट अ वेस्ट कि एक 14 साल की लड़की जो कि एक मल्टी बिलियनियर बन जाए, उसको इस निज़ाम ने किस तरह से ज़ाया कर दिया। लेकिन फिर मैंने अपने ख़्याल को तब्दील कर लिया। तब्दील इसलिए कर लिया कि इस मुल्क में मुझे लगता है दो तरह के लोग हैं। जिस तरह के हमारे एक दोस्त बताएंगे आपको कि नहर के इस तरफ का लाहौर और नहर के उस तरफ का लाहौर, इनमें नशे की आदतें भी मुख्तलिफ हैं और नशे की टाइप्स भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन बहरहाल दो हिस्से इस तरह से, एक वो लोग हैं जो कि सिस्टम को समझते हैं और एक वो मेरी तरह के नालायक जाहिल लोग हैं जो सिस्टम को ना समझते हैं, और अगर सिस्टम उनको समझ में आने वाला हो तो वो अपनी ऊंची नाक करके उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए कि जिस तरह की वो वॉक थी और जिस तरह का प्रोटोकॉल था पुलिस का, क्या ये एक अदारे के ऊपर, अदालत के ऊपर, पुलिस के ऊपर, माशरे के ऊपर एक तमाचा नहीं है? चले ना माने तमाचा, लेकिन वो खातून भी तो आपको याद होगी ना जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की और उसके बाद वो इंतहाई बड़े एक सियासतदान जो कि उनके वकील बन गए, वो खातून जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जो है वो बाहर चली गई और सुना है कि वो अब दुबई में सेटल है। वो कैश उनका पकड़ा गया और जिसने कैश पकड़ा वो अल्टीमेटली मारा गया। कुछ लोग सिस्टम को समझते नहीं हैं, जो समझते हैं वो चले जाते हैं। वो अभी रिसेंटली देखिए, वो डॉक्टर साहिबा कितनी अच्छी थी खातून, और वो 25 अरब रुपए की मुबैना तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें माँ भी शामिल हुई, भाई भी शामिल हुआ। 96 बैंक अकाउंट्स, आपने एक बैंक अकाउंट खोलना हो ना तो 600 जगह पे आपके दस्तखत होते हैं, 900 आपके अंगूठे लगते हैं, आपको मोहल्ले के गवाह ले जाने पड़ते हैं, पैसे भी आपने देने हैं। 96 अकाउंट्स, 25 अरब रुपया। कुछ हुआ? सिस्टम को समझना पड़ता है। शाहरुख जतोई आपको याद होगा ना, जिसने कि शाहजेब को कत्ल किया था अपनी बहन के सामने, कितना जालिमाना किस्सा था। क्या कुछ हुआ? शाहजेब के कत्ल का आदमी शाहरुख जतोई सिस्टम को समझता था। उसके बाद आपको अब्दुल मजीद अचकज़ई याद होगा जो सड़क पे खड़ा था, वीडियो बना हुआ था, एक साहब की गाड़ी आई कुचल के गुजर गई, अदालत ने उसको बरी कर दिया। अदालत ने उसको बरी कर दिया क्योंकि सिस्टम को समझने वाले लोग थे। बहरहाल अरमगान कुरैशी साहब का भी आपको वाक़या याद होगा, जिन्होंने कि अपने एक दोस्त को बुलाकर डंडों से मारा लोहे के, फिर घसीट के उस बच्चे की, मुस्तफ़ा शायद उसका नाम था, मुस्तफ़ा आमिर, उसको अपनी गाड़ी में डाला और जाके फिर उसको आग लगा दी। क्या अरमगान का कोई केस है इस वक्त अदालतों के अंदर? नहीं, वो सब बेल्ड हैं। कराची के अंदर एक सफ़ेद लैंड क्रूज़र के अंदर वो नताशा खातून थी, नताशा इकबाल, उन्होंने बाप और बेटी को रोंद के रख दिया। वो थोड़े से उस वक्त सुना मुबैना तौर पे नशे में थी। क्या उसके ख़िलाफ़ कुछ हुआ? अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया या बाहर नेगोशिएशन हो गया और पैसे दे दिए। इस्लामाबाद में एक बच्चा जो कि एक बहुत बड़े अफसर का बेटा था, उसने NCA की 2 इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियों पे, जिन्होंने कि उधार लेके स्कूटी ख़रीदी थी, उनको कुचल के रख दिया। वो बच्चियाँ दोनों मर गईं। क्या उसका कुछ बना? सिर्फ बना नहीं, उनके वालिद साहब जो उस वक्त एडहॉक पे थे उनको परमानेंट करके अपलिफ्ट भी कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम को समझते हैं। इनमें से किसी शख्स को हथकड़ी नहीं लगी। ये सारे लोग जो थे ये पिंकी की तरह इसी तरह पानी की बोतल पकड़ के आते हैं और मेरा ख्याल है कि वो आते रहेंगे। लेकिन इस मुल्क में नवाज़ शरीफ को भी हथकड़ी लगी, इस मुल्क में मरीम नवाज़ को भी हथकड़ी लगी, इस मुल्क में भुट्टो को भी हथकड़ी लगी, इस मुल्क में बेनज़ीर को भी हथकड़ी लगी, इस मुल्क में
यूनिवर्सिटी पंजाब के वाइस चांसलर्स को, इस मुल्क में डॉक्टरों को हथकड़ी लगी। इन लोगों को इसलिए हथकड़ी लगनी बनती है क्योंकि ये सिस्टम को नहीं समझते। जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे आप पिंकी नहीं बन सकते। ये सिस्टम का प्रोडक्ट है, ये इस माशरे की अक्कासी है। यही वो निज़ाम है जो कि आपको अमीर भी बनाता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी कराता है, आपको कत्ल भी करवाता है और आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। ये बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। यही फ़र्क है जिस पे हमारी आज की औलाद जब बाहर जाती है ना तो वो कहती है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो सिस्टम को नहीं समझ सकते कि वो कैसा सिस्टम होगा जिसमें कि हमें हथकड़ी ना लगे। वरना हथकड़ी तो जनाब आली आपके मुल्क के उमरा से लेके, गुरबा से लेके, डॉक्टरों से लेके, वाइस चांसलर से लेके, प्रोफेसरों से लेके सब को लगी हैं। और मैंने इसमें एंकर्स का नाम इसलिए नहीं लिया कि आपको बुरा ना महसूस हो कि मैं कुछ साइड ले रहा हूँ। और भाई यहाँ पे तो वो एंकर जिसने के वक्त आखिर के ऊपर ऐसी सीरीज़ बनाई कि उसकी किताबें छप गईं, हमने तो उसको भी अदालत में देखा है और उसको भी हथकड़ी लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल इस मामले में आज सिर्फ पिंकी साहिबा के ऊपर बात करेंगे। मैं पिंकी साहिबा इसलिए कह रहा हूँ तंजन नहीं रहा कि वो सुपर इंटेलिजेंट किस्म की खातून निकली जो 14 साल से लेके आज वो 31-32 साल की अगर है तो उसने मिलियंस बना लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इस ड्रग के अलावा वो किसी ज़मीन के कारोबार में पड़ जाती, वो किसी और कपड़े के कारोबार में पड़े, वो खातून कितनी इंटेलिजेंट थी, उसने कितनी बड़ी एम्पायर अकेले में बना ली क्योंकि वो सिस्टम को समझती थी। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं शराज भाई। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई। खैरियत से शराज भाई? बिल्कुल। इंतहाई मोहतरम कदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। और इंतहाई मोहतरम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा जो सेंसरशिप करनी है वो जुल्फ़िकार साहब ने करनी है, बातों को घुमा के फिरना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनको कोई जलेबी ना बनाने दूँ। लेकिन हम बात शुरू करेंगे आसिम भट्टी साहब से जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं हमारे कराची न्यूज़ के। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर अक़दस कुछ अपडेट दीजिएगा, ये पिंकी साहिबा या अनमोल साहिबा का जो मुकदमा है ये अब कहाँ तक पहुँचा है, क्या सूरत हाल है और अब कहाँ पर है वो, और आइंदा आने वाले वक्त से हम क्या तवक्को कर सकते हैं? अब बिलाल साहब गुज़िश्ता रोज़ जो है बाकायदा तौर पे इसमें खबरें चलवाई गई कि जहाँ पर इसको बगदादी थाने में रखा हुआ है, लियारी का थाना है, इसके इर्द गिर्द स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं और इसकी जान को खतरा है। वही जो हमें पहले दिख रहा था वो चीज़ें आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता कि इसकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो पुलिस ने एक जो ना इस केस को मुबैना तौर पर ख़राब करने की कोशिश की गई कि जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई उसी दिन उसको अदालत में पेश कर बहुत सारी चीज़ें इसमें जो चूँकि मैं आपके प्रोग्राम आज आप करें तो मैं इसलिए चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि नाज़रीन को आपके तरफ से भी पता लग सके। पुलिस ने इसके मुकदमे को ख़राब करने की कोशिश की गई, मुकदमे में नाम गलत डाला गया, इसमें एड्रेस गलत डाला गया, जहाँ से पॉइंटेशन जहाँ से बरामदगी हुई वो गिरफ्तारी अलग शो कराई। ये सब चीज़ें इसको ख़राब करने की जो अदालती कार्रवाई का जो है वो उसमें अमल दखल होगा। जैसे कि आपने कहा ना सिस्टम को ये सिस्टम को समझती है तो सिस्टम ने ही इन चीज़ों को ख़राब करेगा। अब जो अपडेट है वो इसको बगदादी थाने में रखा हुआ था और ये बगदादी थाना लियारी का हसास थाना है, हसास इलाका है जहाँ पर गैंगवार और मुख्तलिफ गैंग्स जो पहले भी ऑपरेट करती रही है। तो उस दौरान भी इतनी हमने यहाँ की सिक्योरिटी नहीं देखी जितनी कि कल रात को पुलिस ने यहाँ की सिक्योरिटी शो कराई है। आज सुबह की अपडेट ये है कि DIG साउथ असद रजा की जानिब से जुडिशरी को रिक्वेस्ट की गई थी कि इसका जो केस है वो जेल के अंदर ट्रायल किया जाए। जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जेल के अंदर ATC की उनके अंदर ट्रायल किया जाए, तो वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अब पुलिस इसको सिटी कोर्ट में नहीं लाएगी, अब पुलिस इसको जेल के अंदर लेकर जाएगी और वहीं से इसकी कार्रवाई होगी और वहीं से रिमांड भी अगर मजीद मिलता है या जो भी होगा तो वही होगा। दूसरी जानिब जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक इसके इर्द गिर्द के जो है वो तकरीबन 12 से ज़ायद लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं मुख्तलिफ मकामात से, न सिर्फ कराची बल्कि पंजाब और लाहौर भी इसमें शामिल है और इसकी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। क्योंकि इस दफ़ा बिलाल साहब आग जो है वो गरीबों के घरों में नहीं लगी, इस बार आग जो है वो उमरा के घरों में लगी है और इसलिए इसकी ज़्यादा तपिश भी महसूस हो रही है और वो भी इस बात पे अब कायल है कि किसी भी किस्म कुछ भी मुमकिन है करके इस नेटवर्क को ब्रेक करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नेटवर्क एक पिंकी तक महदूद नहीं है, पिंकी के बाद भी ऐसे कई पिंके और पिंकियां हैं जो इस काम को जारी रखे हुए हैं। कल की तारीख में भी जो है वो ये यहाँ से जो है इसका ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। इनके लोग जो है वो
ابھی بھی جیسے کہ پنکی نے اپنی ایک آڈیو پیغام میں بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میں ماری جاتی ہوں تو میرے پاس میرا ایک دوست ہے جو اس چیز کو آپ تک پہنچائے گا، اور وہ ابھی بھی جاری ہے. بڑی مہربانی عاصم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کر دیا. جناب علی، شراز بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ خبر پتہ نہیں، پہلے پتہ تھی کہ نہیں کہ وہ اب سارا کچھ جیل، مطلب یہ کہ اب نہ ویڈیو بنے گی، نہ کوئی رپورٹر آپ جیسا وہاں پہ غریب کا بچہ جا سکے گا، نہ رپورٹ کر سکے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جو ہے نا اب یہ بند کمرے کے اندر ہوں گی اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ایک بہت اچھی بات عاصم بھائی نے یہ بھی کہی کہ ایک ڈرگ ڈیلر کو جو ڈرگ کا کنگ ہے اس کے لیے پولیس کی حفاظت کا حصار جو ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. کوئی نئی خبر دیں گے آپ اس میں ہمیں؟ ہم نے تو ہمیشہ یہ چیزیں ایسی ہی دیکھی ہیں. بلال صاحب یہ سارا پری پلان ہے. اور جس طرح اس نے کل جو ایک ویڈیو جو سامنے آئی تھی جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اب سب کو لے ڈوبوں گی. اچھا تو اس کے بعد فوری طور پہ اس کی طبیعت بھی خراب کرائی گئی اور یہ پلان کیا گیا کہ باقی لوگ نہیں ڈوبنا چاہتے. تو باقی لوگ نہیں ڈوبنا چاہتے. جس طرح شرجیل میمن صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ہم نے بہت سے نام سامنے آ چکے ہیں لیکن ہم ان پردہ نشینوں کے بھی نام سامنے نہیں لانا چاہتے کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہیں. اب جو کوکین خرید رہے ہیں وہ عزت دار ہیں. اب جو آئس کوئن کا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آئس کنگ جو اس کا ہسبینڈ ہے ناصر صاحب کا، وہ وزیر آباد سے بلانگ کرتا ہے، جس کا سگا چچا ظہور رانا ظہور وہ سیشن جج تھے، وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اب امریکہ جا چکے ہیں. تو وہی آئس کنگ جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ کاروبار شروع کیا وزیر آباد سے لاہور آئے. وہ اس کے 2 بھائی وکیل ہیں، دونوں ساتھ شامل ہیں، جس کی تصدیق ایڈیشنل آئی جی کراچی ساؤتھ انہوں نے کی ہے. آزاد خان نے یہ کہا ہے کہ وکلا کے چیمبر میں کوکین رکھی جاتی تھی. وہ کیوں؟ مطلب وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا چیمبروں میں؟ موسٹلی تو نہیں جاتے، پولیس نہیں جاتی. اچھا، وکلا پکڑ کے مارتے ہیں. وکلا مارتے ہیں؟ جی بالکل مارتے ہیں. بے شمار ججز کے کمرے میں چلے گئے ہیں وہ. تو جو ناصر جو اس کا سابق خامند ہے اس نے 2014 میں پنکی کے ساتھ شادی کی اور 2021 میں اس کو ڈیورس دی. ان کا جھگڑا کیا ہوا کہ ناصر اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ لاہور میں پہلے گیسٹ ہاؤسز چلاتا رہا، پھر اس کی شراب کے بھی پرچے آگے سامنے. اس کے بعد اس نے کوکین کا کاروبار شروع کیا اور پنکی کو کوکین جو اعلیٰ کوالٹی بنانا اسی نے سکھائی. جو آئس کنگ اصل ہے وہ ناصر ہے، جس کے 2 بھائی ایڈوکیٹ ہیں. ایک لاہور میں ہے، ایک برطانیہ جا چکا ہے، جس کے چیمبر سے ایڈیشنل آئی جی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوکین برآمد بھی ہوئی ہے، اب ہوئی ہے. اچھا، اب 2 بھائی پنکی کے ہیں اور 2 بھائی ناصر کے ہیں. جی، ساتھ ناصر کا ایک بہنوئی ہے فراز اور ایک اس کا دوست ہے عرفان. یہ 11 رکنی وہ گینگ تھا جو 50% کے پارٹنر ہیں. باقی ان کے ساتھ جو تصدیق کی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کی طرف سے کہ 63 لوگ لاہور میں موجود ہیں. اب سب سے پہلے تو انہوں نے کیس خود خراب کر دیا ہے کہ لاہور سے اس کو پکڑا جاتا ہے، انٹیلیجنس بیورو اس کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ نواب ٹاؤن کے علاقے سے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ایک بلیک کلر کا ڈالا برآمد ہوا ہے وہ ابھی لاہور کے ایک ویئر ہاؤس میں کھڑا ہے. تو یہ ڈیفینس میں جو اس کا گھر ہے وہاں سے کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ ڈیفینس میں بھی اس نے ایک رینٹڈ گھر لیا ہوا تھا اور جس طرح یہ بتایا گیا کہ 20 آئس کوئنز ابھی لاہور میں موجود ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہی تھی. جی بالکل، اور جو بڑی کوالیفائڈ ہیں جن کو انگلش بولنی بھی آتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے اب سوال یہ ہے کہ اس نے نواب ٹاؤن میں ہی کرائے کے گھر میں کیوں رہائش اختیار کی؟ چونکہ وہاں پہ 11 ہمارے ساتھ جو ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کہ وہاں پہ خواتین کے 11 ہاسٹلز ہیں اور 2 بڑی ایسی نجی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر کوکین پہنچ چکی ہے. اور جس جگہ پہ اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ گاڑی پہ کوکین جا رہی تھی. یہ جو یونیورسٹی میں کہہ رہے ہیں شراز بھائی کہ پہنچ جاتی ہے، یہ کوکین کو پر لگتے ہیں یا پہیے لگتے ہیں؟ یہ کوکین کیسے پہنچ جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر؟ کیسے پہنچ جاتی ہے؟ آپ جائیں کسی کو ملنے تو آپ خود نہیں جا سکتے، آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دینا پڑتا ہے دروازے کے اوپر. آپ کو کوکین کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہاں، بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب. اور آپ نے جو سٹارٹ میں جس طرح پروگرام کا آغاز کیا ہے ونڈرفل اینڈ آئی اپریشیٹ. شراز صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. لاہور کی یونیورسٹی یا پنجاب کی یا کراچی سندھ کی یا بلوچستان کی یا اپنا سرحد کی، دیکھیں نشہ جو ہے نا یہ کوئی اپنی جگہ نہیں دیکھتا، نہ گھر دیکھتا ہے. یہ جس جگہ جس کو چاہیے وہاں پہنچتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں بلال صاحب جس گھر میں یہ داخل ہو جاتا ہے نا اس کے در و دیوار کو ہلا دیتا ہے. ذوالفقار بھائی یونیورسٹی کے اندر پہنچنے کے لیے ایک نظام چاہیے، نظام ہے. یونیورسٹی کی مرضی کے بغیر اندر کتا نہیں گھس سکتا. نشہ کیسے گھس جاتا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں
ایڈکشن میں نارکوٹکس میں اس کی سیل میں ڈائیورشن آ گئی ہے. اب اگر ایک چرس ہے, یہ میں دونوں ٹیبل بھر دیتا ہوں آپ کی چرس کے, اس کی پرائس مالیت ہوگی 10 لاکھ روپے, فرض کریے 10 لاکھ ہوگی, 10 لاکھ روپیہ ہو گئی. اب اتنی سی کوکین ہے 100 گرام کی جو 100 بندوں نے لینی ہے مجھ سے, اور 1 گرام کی قیمت آج کی نہیں میں بتا رہا, پنکی نے ابھی انکشاف کیا ہے, یہ شراز صاحب گواہ ہیں, کئی بار انٹرویو لیے اور میڈیا پہ, جو ملاوٹ شدہ جسے کٹ بولتے ہیں وہ 22-23 ہزار روپے کی, اور جو اوریجنل ہے وہ 25 ہزار کی. شہر لاہور میں گرام, ایک ڈوز, ایک ٹائم کی ڈوز, اور وہ جو ہے آپ دیکھیں, آپ اتنی سی کوکین 100 گرام اپنی پاکٹ میں ڈال لیں, اور لاہور شہر, کراچی شہر, کسی شراز بھائی نے جو بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے شراز کو صرف پتہ ہے کہ یہ کوکین کے یہ کاروبار ہو رہے ہیں اور 70 کوئینے ہیں اور فلانا ہے, یہ باقی کسی کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہاں کیا ہوتا ہے. سب کو مطلب ادارے ہیں نہیں, ادارے, عوام, لوگ, یونیورسٹی. سر یونیورسٹی کا جو چانسلر ہے یا مالک ہے, میں مالک کی ابھی بات کر رہا ہوں, میں نے کئی بار گورنمنٹ کی میٹنگ میں کہا, ایون کوڈ میں کہا کہ آپ یونیورسٹی کے مالکان کو بلائیں. مالکان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ, کہ ان کو پیسے چاہیے نا. اگر کسی یونیورسٹی میں اگر ایک وائس چانسلر, ریکٹر یا پرنسپل, اس کی بیچاری کی, وہ تو امپلائی ہے, اگر کسی یونیورسٹی میں اگر تعداد کم ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی آج یونیورسٹی میں اس سال تعداد کم ہو گئی ہے, دوسری میں بڑھ گئی ہے, ہماری یونیورسٹی میں کیوں کم ہوئی ہے. ان کو جب فیسیلیٹیٹ زیادہ کریں. سر ہر طریقے سے پہ یہاں پہ ریسرچ پیپر کیا تھا جیسے کہ سر ایک بار نہیں, سر ایک بار نہیں, کئی بار. لاہور کی ایک یونیورسٹی کی میں مثال دیتا ہوں, اگر ایک یونیورسٹی میں 48,000 بچہ پڑھتا ہے, 48,000, اور میں دعوے سے کہتا ہوں, میرا تجربہ ہے, میرا کام ہے کہ 4 سے 5 ہزار بچہ ایڈکٹ ہے, ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگ استعمال کرتا ہے. 4-5 ہزار کے پاس جو ہے وہ 4-5 ہزار کوکین نہیں, ادر ڈرگ یا کچھ جا رہا ہے, وہ سارے ڈرگ استعمال. اس کی وجہ یہ دیکھیں, اور وہ یونیورسٹی کے اندر کر رہا ہے. نہیں, اندر نہیں, باہر کرتا ہے, ہاسٹل میں کرتا ہے, یہ چائے خانے وہاں بیٹھ کے کرتا ہے. یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے سر, یہ یونیورسٹی کے جو پریمیسز ان سائڈ, جو اب اویئرنیس کمپین اتنی آ گئی ہے, اداروں نے کام کر رہا ہے, ہم نے شو ڈالا ہے, ریئلائزیشن اونرشپ دی ہے. اب بچے باہر سے کر کے آتے ہیں, یا جو سراؤنڈنگ ایریا میں دیکھیں نا, سراؤنڈنگ ایریا میں یونیورسٹی, جہاں بڑی یونیورسٹی ہے وہاں ہر بندہ بزنس لیتا ہے, وہاں ہاسٹل گھر بنا لیتا ہے, ہاسٹل آپ کو کرائے پہ مل جاتے ہیں, چائے خانے بن جاتے ہیں, ہوٹل بن جاتے ہیں, ریسٹورنٹ بن جاتے ہیں, ساری وہاں تقریبات ہوتی ہیں. یہ حضور اقدس, میں تو قدیر بھائی ایسے, میں تدریس سے پچھلے 35 سال سے منسوب ہوں, میں تو ایسے آپ کو ادارے بتا سکتا ہوں مال روڈ کے اوپر, جہاں پہ کنٹین پہ یہ جو ہے, جب سے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور جب سے میں پڑھا رہا ہوں, وہاں پہ ملتی ہیں چیزیں, بھرے ہوئے بھی ملتے ہیں. سر ہم نے کم کروایا وہاں پہ بھی, ہم نے کم کروایا, یہ کریڈٹ ہمیں دیں, ہم نے اونرشپ دی ہے ان کو 2016 سے لے کے آج تک. لیکن یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے کہ آپ کے چیمبرز بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ کے چیمبرز استعمال ہو سکتے ہیں تو پھر وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے کہ آتے ہی جوڈیشل کر دیا اور پولیس کو 1 گھنٹہ نہیں دیا کہ انویسٹیگیٹ کریں, پھر وہ سارے لوگ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہے کیا؟ یہ بلال بھائی, پہلے نمبر پہ تو جو چیمبر, وہ وکیل کا ہو, وہ ڈاکٹر کا کلینک ہو, وہ کوئی تعلیمی درسگاہ ہو, جہاں پہ یہ منشیات فروشی کے لیے تحفظ ہو, اس کی سیل کا کام ہو, وہ کسی کمیونٹی کو مکمل طور پہ الزام اس کے اوپر ڈالنا وہ نہیں, وہ ایک فرد کا عمل ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کمیونٹی اون کرتی ہے یا ڈس اون کرتی ہے. کمیونٹی نہیں اون کرے گی. بالکل. سر, جو وکیل اس طرح کے شعبے سے یا اس طرح کے معاملات کے ساتھ منسلک ہے, نہ بار ایسوسی ایشن کی پروٹیکشن اس کو اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, نہ پریکٹسنگ لائرز اس کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ کوئی نرمی کا رویہ ہے. آپ کو کسی, اچھا میں تھوڑی سی گزارش یہ کر دوں. اب دوسری بات آ رہی ہے, ہم دیتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹس, ہم اعداد و شمار کے اوپر بات نہیں کرتے. بالکل ٹھیک بات. اگر لاہور شہر میں 40,000 وکیل ہیں, تو ایک وکیل کا نام اگر کسی جگہ پہ آیا کہ بھی یہ مبینہ طور پہ, ابھی میرے پاس اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے, وہ مبینہ طور پہ وہ بہت ایک مائنر سیگمنٹ آف دیٹ کمیونٹی ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح سے یونیورسٹیز کا ہے. اب ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے آگے نکل جاتے ہیں. ہمارے پاس اعداد و شمار ہونے چاہیے کہ بڑے شہروں کے اندر پاکستان کی کتنی % آبادی منشیات کے ساتھ اٹیچ ہے, ڈرگ ایڈکٹڈ ہے. اس کا جواب نہیں آتا. نمبر 2 کے اوپر ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسپیسیفک کیس کے ساتھ اربوں روپے کی معیشت جڑی ہوئی ہے, اور میڈیا کے اوپر جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں, ہم 5 مرلے کا کرایہ نامہ کر رہے ہیں رپورٹ. یعنی ہمارے اداروں کی صلاحیت اور اہلیت کا یہ سوال ہے کہ وہ اربوں روپیہ کدھر گیا.
ہمارے ادارے سر میری گزارش لانڈرنگ بھی شامل ہے سن لیں, اگر باہر چلا گیا ہے تو ہمیں اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا جی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ منشیات کا جو دھندا ہے اس کے ساتھ اربوں روپے کی معیشت ہے. اب معیشت کی جڑ ہم کاٹ نہیں سکتے, اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے نواب ٹاؤن میں. 5 مرلے کا ایک کرایہ نامہ ہے, آپ کی سکرین کے اوپر بھی ظاہر ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم تضادات کا شکار ہیں. یہ تضاد ہے یا مذاق ہے قدیر بھائی؟ سر میری گزارش سنیں, اب ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں, جو تفتیشی افسران ہیں, ان کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جو رپورٹ ہو رہا ہے, اپنے نام نہ ہوئے سر نام دیکھیں جس کے بھی ہوں اس کو آپ سزا دیں. اور دوسرا منشیات سارے لوگوں میں سے سر منشیات کے مقدمات کے اندر دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں نا سر کہ بھی یہ ایک نیٹ ورک ہے, ایک منظم نیٹ ورک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شر کے ساتھ منسلک اینٹیٹیز ہیں وہ تو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہی ہیں, اور جو خیر کے ساتھ منسلک ہے جنہوں نے ان کا کلا کما کرنا ہے وہ اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بھی ہمارے حدود میں ایک نیٹ ورک پنپ رہا ہے, اور وہ سینکڑوں سے ہوتا ہے, لاکھوں میں پہنچتا ہے, پھر وہ بلینز میں چلا جاتا ہے, اور ان کو پتہ نہیں چلتا. وہ ایک کارندہ ایک خاتون کی شکل میں لے آئیں گے, ایک کارندہ ایک بچے کی شکل میں لے آئیں گے. جہاں پہ آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز سے پہلے ذکر کر رہے تھے, لینینٹ ویو ہے ہماری سوسائٹی کا اوور آل, اور عدالتوں کا بھی بالعموم کہ جہاں پہ بچے ہیں لیسر پنشمنٹس ہیں, جہاں پہ خواتین ہیں لیسر پنشمنٹس ہیں. تو یہاں پہ تو نو پنشمنٹ ہے نا سر, لیسر تھوڑی ہے, نو ابھی تو سر دیکھیں پنشمنٹ عدالت نے اس وقت دینی ہے جب آپ جو قانون بنایا ہوا ہے اس کے پیرامیٹرز کے اوپر تفتیش آدھے گھنٹے میں جوڈیشل کر دیتے ہیں. بلال بھائی میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں, جو انویسٹیگیشن کا مطلب قانون کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف انویسٹیگیشن؟ انویسٹیگیشن از کلیکشن آف ایویڈنس. جی, ہم ہر مقدمے کے اندر انٹرویوز تو کریٹ کر دیتے ہیں, کلیکشن آف ایویڈنس نہیں کرتے. آج ہماری جو ترجمان ہیں فورسز کے, ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے اس ملزمہ سے, اس نیٹ ورک سے ایگزیکٹلی کہ بھی اتنا ان کے اوپر بھی تو الزام ہے نا مبینہ طور پہ. سر جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھی پورا جو ادارہ ہے اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر منسلک ہوں. دیکھیں آپ پولیس, اس میں اگر مجھے اجازت دیں میں یہاں ایڈ کروں, جو 20 تاریخ کو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کے, انہوں نے اینٹی نارکوٹکس کے ڈی جی کو بلایا ہے کہ آپ اس کی مکمل رپورٹ. اور میں سمجھتا ہوں جب سے یہ واقعہ ہوا, کیونکہ میں NF کے ساتھ خود ایز اے ہوتا ہوں, کام کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے, میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اینٹی نارکوٹکس 4 نے بھی اس پہ بہت سا کام کیا ہوگا. اب قطب صاحب ایک چیز جو میں بلال صاحب کے لیے کام کیا ہوگا, یقیناً پکڑنے کے لیے کئی چیزیں سامنے آئیں گی جب وہ بتائیں گے اس کے بارے میں. اصل جو ایویڈنس انہوں نے جو بات کی نا, ایویڈنس بیسڈ جو چیزیں ہیں. اور دوسرا سٹنگ سینیٹر کا بچہ جو ہے وہ بلو پاسپورٹ جمع کرا کے اسائلم لے لیتا ہے, اور سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس ملک میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. سر دیکھیں یہ تو بلال صاحب یہ تو دیکھیں ہر بندے کی سوچ ہے نا, ہر بندے کی نہیں, ہر بندے کی اپنی ایک ڈیفرنٹ سوچ ہے. میں اس کیس ہی کو میں بتاتا ہوں, اس کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لے لیں. دیکھیں یہ غریبوں کا نشہ نہیں ہے, یہ جو پنکی کو آپ ہائی لائٹ کر, یہ امیروں کا نشہ ہے. ہر بچے کے اکاؤنٹ سے 25,000 روپے نکلتا ہے. جو ابھی آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو بڑے اپر کلاس کے بچے ہیں ان سے پوچھیں نا, بچہ جاتا ہی تب ہے جی مجھے چھوٹی گاڑی لے کے دیں گے. میں کئی فیملیوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم بچے کو مہینے کے 50-60 لاکھ روپے خرچہ دیتے ہیں. تو بچے کرتے کیا ہیں؟ راز بھائی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں, پھر آپ نے اس پہ اپنی رائے دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ ڈیفینس میں جہاں پہ گھر تھا, اس کا کرائے کا گھر تھا, وہاں کے ہمسائے جو ہیں ان میں سے میں جانتا ہوں ہمسایوں کو, ان ہمسایوں کا خیال ہے کہ انتہائی ڈیسنٹ لوگ تھے, یہ نمازی پرہیزگار خواتین تھی, جو 20 خواتین کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور لوگوں کے یہ اتنے مددگار تھے کہ یہ لاکھوں روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ باہر لوگوں کو خیرات کر دیتے تھے جاتے ہوئے. لیکن اسی سڑک کے اوپر لوکل جو اپنی سوسائٹی کی ہوتی ہے اور ادروائز وہاں پہ گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی تھیں پولیس کی, سب کو پتا تھا, یہ اوپن سیکرٹ تھی. لیکن دوسری طرف طاقت دیکھیے, جہاں 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے نا, اس کی طاقت 25 ارب کی اس وقت نہیں آئی جب وہ کامیاب دبئی کا بزنس ہو گیا یا مذہبی ایک پلیٹ فارم کو استعمال کر کے آپ نے پروموشن والی, نہیں. وہ ڈاکٹر صاحب جو کہ اس منی لانڈرنگ کی شخصیت کو ایگزام کر رہے تھے, وائوے میں, فائنل میں,
جنہوں نے فیل کیا تھا وہ آج بتا رہے ہیں, اور وہ زندہ ہیں, اور یہ سارا بورڈ زندہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے فیل کر دیا تھا اس کو ایگزام میں, تو ہمیں ٹاپ آدمی کا فون آیا کہ اس کو پاس کرے. تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ حضور میں تو اکیلا پاس نہیں وائوے میں کر سکتا نا, بورڈ ہے. تو سارے بورڈ کو فون آیا کہ اس بچے کو پاس کریں. وہ بچہ پاس ہو گیا. بھائی ایک فائنل ایئر کا طالب علم جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے, تو وہ جب بڑا ہو کے دبئی میں کام کرے گا تو 25 ارب کا کام کرے گا نا. بالکل. تو یہ اتنا زیادہ مس ہینڈلنگ جو ہو رہا ہے, اس میں کوئی فرد تو نہیں ہے نا, صرف افراد تو نہیں ہے نا, یہ تو نظام کا نظام ہی بیڑا کر کے نا. بلال صاحب آپ آج بات کر رہے ہیں پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چند انچ کے فاصلے سے گولی لگی, اور جس سعید اکبر کو موقع پہ مار دیا گیا وہ 18 فٹ نیچے کھڑا تھا, فوری گولی چلی, اینے مار دیتا جی لیاقت علی خان. تو یہ وہاں بھی کمیٹیاں بنی تھی, ایک جوائنٹ کمیٹیاں کچھ نہیں کرتی, تو وہ رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. تو یہاں پہ جو سسٹم جو یہ سامنے نہ آنے والی بات ہے, یہ جو عدالت اب لگے گی وہاں پہ کورٹ کے اندر, تو یہ نہ سامنے آنے والی بات تو ختم ہو گئی نا, یہی ختم ہو گئی. دیکھیں یہ تو پنکی چاہ رہی ہے, ہم نے ایم فل میں ایک جیسچر لینگویج پڑھا ہے, ایک سبجیکٹ ہے, اچھا, کہ میں نہیں بول دی, میرے اندر میرا یار بول دا. اس کے جو انداز تھے وہ ثابت ہو گئے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے اس کو بھی کئی لوگ ملے ہیں, پولیس کی حراست میں بھی ملے ہیں. اب یہ جو کہا گیا کہ کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو اس دوران جن پردہ نشینوں نے ملاقات کی ہے تو پھر اس نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں بھجوائیں فوری, ورنہ میں دوبارہ میڈیا کے سامنے بہت کچھ کہوں گی, تو پھر اس کو بھجوایا گیا. تو یہ پہلا کیس نہیں ہے. اس ملک کو کون چلا رہا ہے شیراز؟ بس آپ, مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیں اس میں لوگ شامل ہیں. اب لاہور میں اگر وہ 15 دن سی اے کوتوالی میں رہی ہے تو بڑے اعلیٰ پولیس افسران کو پتہ ہے, ایک ایس پی نے خود تفتیش کیا اس کو جا کے, پھر اس کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا. اور وہی جو انسپیکٹر جس کا نام آ رہا ہے رانا اکرام, اب جو پنکی کا ایک بچہ یہاں سے لاہور انٹیلیجنس بیورو نے برآمد کیا 1.5 سال کا, ایان جس کا نام ہے, اب وہ پنکی کہہ رہی ہے کہ یہ رانا اکرام کا بیٹا ہے, اس کا ڈی این اے ہونا چاہیے, پتہ چل جانا چاہیے. تو رانا اکرام صاحب نے ہی جو اینٹی یونٹ بنا تھا انویسٹیگیشن ونگ میں, آرگنائز کرائم یونٹ میں ایک اینٹی نارکوٹیکس کا یونٹ بنا, اسی کا وہ انچارج تھا جس نے اینٹی نارکوٹیکس کو روکنا تھا. تو وہ پنکی کے ساتھ مل کے کوکین, اس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے بتائیں. ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہو جائے گا. میں وقفے میں جاؤں گا, لیکن میں ایمانداری سے ان تمام لوگوں سے, ان تمام ڈاکٹر صاحبان سے جو کہ وائوا لینے کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ ان ڈاکٹرز کی کیا عزت نفس ہوگی جنہوں نے اپنا طالب علم جو ہے وہ اس لیے پاس کیا کیونکہ ٹاپ رینک ملک کا جو ایک طاقتور انسان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پاس کرے, اور یہ طالب علم ہے صرف. اور وہ طالب علم جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو 25 ارب روپے کی وہ ٹرانزیکشن کرتا ہے ملک سے باہر 96 اکاؤنٹس کے اندر مبینہ طور پہ, اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ افراد کا مسئلہ ہے, یہ اداروں کا مسئلہ نہیں ہے. واپس آئیں گے, اس بات کو کرتے ہیں دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی میڈیسن جو ہے وہ بین ہو جائے تو یقین کیجئے کہ وہ بازار سے آپ نہیں خرید سکتے. اگر کوئی لفافہ پلاسٹک کا مثال کے طور پہ حکومت کہے کہ یہ بین ہو گیا تو لفافے جو ہیں وہ انڈر دا ٹیبل خریدنے پڑتے ہیں, وہ اوپنلی نہیں ملتے. یہ الگ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ اگر یہ کہہ دے کہ 8 بجے دکانیں بند ہوں گی تو کوئی 8:30 بجے دکانیں بند نہیں کرے گا, وہ 8 بجے کرنی پڑے گی, ورنہ وہاں پہ پولیس آئے گی اور آپ کو اٹھا کے لے جائے گی. حضور جب ایک عام آدمی کے لیے اس معاشرے میں ذوالفقار بھائی اتنی سختی ہے تو ایک غیر قانونی چیز اور وہ بھی اتنی مہنگی چیز, اس کی سہولت کاری جو ہے وہ افراد کا کام ہے صرف, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال صاحب ایک پنکی کو علیحدہ کر دے. جی, صورتحال گزشتہ چند سالوں میں بڑی بدل گئی ہے کہ آپ ایک بندے کو پکڑتے ہیں, بندی کو پکڑتے ہیں, ان کے اندر ڈر خوف ختم ہو گیا. ان لوگوں میں کیوں؟ پیچھے لائن لگی ہے بیچنے والوں کی, اس کی فیملی کے لوگ بیچ. سر جی پیسہ بہت زیادہ ہے. آپ پنجاب کی جیلیں دیکھیں نا, اس وقت تقریباً نیئر اباؤٹ جو میرے پاس اعداد و شمار ہے 19,000 افراد اندر ہیں اس وقت. پنجاب سب سے زیادہ متاثر لاہور, ملتان, پنڈی اڈیالہ جیل اور گجرانوالہ اور سیالکوٹ, جہاں سب سے فیصل آباد سب سے زیادہ ہے. آپ ایک کو پکڑتے ہیں, دوسرا بندہ تیار ہے پکڑنے کے لیے. آپ نے دیکھے سی ٹی ڈی کو ٹاسک دیا, اچھا ہے آپ ڈرگ سیلر کو کریں, لیکن یہ بیسیکلی فل پوائنٹ کا ماڈل ہے.
آپ ہمارے انہوں نے جو ریسرچ بیس بات کی تو میں آئی بلیو دیٹ میں ریسرچ بیس پہ بات کرتا ہوں. میں جو بھی آپ سے بات یہاں کر رہا ہوں نا وہ ایویڈنس بیس میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے, میں کوئی رٹا لگا کے نہیں بات کر رہا. تو جب آپ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ریسرچ, آپ کے پاس تو ریسرچ پالیسی کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس نیشنل سروے جو آپ کے خیال میں لاہور کے اندر کتنے کے نیٹ ورک کام کر رہے ہوں گے؟ سر میرا خیال ہے یہ تو بیسیکلی یہ فراز صاحب بہتر جانتے ہیں, لیکن میں جو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ نیٹ ورک سے بھی زیادہ ہے. کہ میں نے جس طرح کہا کہ ڈر خوف ختم ہو گیا ہے, ایک بندے کو پکڑتے ہیں دوسرا فیملی کا بندہ تیار ہے پیچھے. ایک پنکی کیس کو آپ اگزامپل بنا دیں, چلے خدا کے لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں سر 1 کروڑ بندہ جو پاکستان میں نشہ کر رہا ہے ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگ, خدا کے لیے اس کے لیے سوچے. آپ کہتے ہیں سپلائی کو کٹ کرنے سے ڈرگ ختم ہو جائے گی, قطعاً نہیں ختم ہوگی. ڈیمانڈ کو کریں ختم, ڈیمانڈ کے لیے آپ پالیسی بنائیں. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ ادارے جو ہیں, دیکھیں فلپائن کا ماڈل مجھے یاد ہے 2016 میں فلپائن کے پریزیڈنٹ نے بندوں کو مارنا شروع کر دیا. کیا اس سے کیا آپ کے ملک میں یہی پاکستان ڈیتھ سینٹینس ہے؟ یہ میرے پاس یہ ہمارے بائیں جا رہے ہیں, پوچھیں ان سے. 2 بار آپ کے ملک میں ڈیتھ سینٹینس کو ڈرگ پہ ختم کیا گیا. انٹرنیشنل آپ پہ پریشر ہے. سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے, سی سی ڈی نے پنجاب میں 70-80% کرائم کم کیا ہے نا. بالکل کیا ہے. تو اس کا مطلب اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کام ہو بھی سکتا ہے. لیکن سر اس کے لیے دیکھیں میں نے جس طرح کہا اچھا کام ہے, ڈرگ سیلر معافی کے قابل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ آدمی, قدیر بھائی ان کا خیال ہے کہ 1 کروڑ آدمی جو ہے ان کی ری ہیب کرنی چاہیے. اس ملک میں آپ ہائپرٹائٹس نہیں ختم کر سکے, اس کے صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کر دیں. کہاں پہ آپ نے کسی نچائی کو ٹھیک کر؟ بلال صاحب یہ آپ 2027 اور 28 آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے, آپ آئس کو بھول جائیں گے, آپ کوکین کو بھول جائیں گے. ایک نیا سیلاب جو آ رہا ہے نا وہ یہ فارماسیوٹیکل ڈرگ کا, کیا ساری فیکٹری بند کر دیں گے؟ لائف سیونگ ڈرگ ہے. آپ ایڈکشن میں آپ ابھی تک سمجھ نہیں سکے کسی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے, دیکھیں پروفیشنل فیلڈ میں جب نان پروفیشنل بندے گھس جاتے ہیں نا تو تباہی و بربادی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں بچے کرتے کیا ہیں, ایک مسکل پین کیپسول لیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سیکائٹرسٹ کے پاس, 4000 روپیہ فیس دیتے ہیں, 3000 روپیہ اس سے جناب لمبی دوائیاں لکھا لیتے ہیں. ایک سارا کچھ. آپ لاہور کی یا کراچی کی سڑکوں کے اوپر کتنے میڈیکل, ایک نسخے کو لے کے 50 میڈیکل سینٹروں میں جاتے ہیں, وہ 2 مہینے کی دوائیاں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. ساتھ آپ سٹنگ کی بوتل پیتے ہیں, رات کو ڈیفرنٹ میڈیسن لیتے ہیں. آج بھی ٹریٹمنٹ سینٹر پہ چلے جائیں, لاہور میں 80 سے زائد پرائیویٹ ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں. ان ٹریٹمنٹ سینٹروں میں 13, 14, 15 وہ جو گولیاں کھانے والے, ایک ڈرگ سبسٹنس یوز ڈس آرڈر اور دوسرا مینٹل. قدیر بھائی یہ جو معاملہ ہے پنکی کا ایگزامپل ہم لے رہے ہیں, اس میں تو ویسے وہ ابھی وہ چرس والی ایک ملکہ جو نرگس ہے وہ بھی خاتون سامنے سندھ سے آ گئی, 2-3 دن سے وہ بھی سامنے ہے. یہ اتنی طاقت کیا ان لوگوں میں واقعی ہوتی ہے کہ پولیس بھی ان کو بتائے گی کہ میڈم ادھر چلیں, اور جب یہ عدالت کے کمرے میں پہنچے تو جج جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے کچھ سنے بغیر انویسٹیگیشن نہیں کرنی, وہ کہہ کے جناب جوڈیشل کر دیں. یہ لوگ اتنے طاقتور واقعی ہوتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے ایسی فلم میں دیکھ کے کہ یہ اتنے طاقتور ہیں اور ان کو کوئی ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا؟ میرا اس پہ بالکل کلیئر یقین ہے کہ ریاست سے کوئی بڑی طاقت نہیں ہوتی, چاہے وہ جتنا مرضی گنڈا ہے, بدماش ہے, بااثر ہے, یہ ساری کہانیوں کی حد تک ہے. معاملہ یہ ہے کہ ریاست نے جب فیصلہ کر لینا ہوتا ہے کسی چیز کا کلا کما کرنے کے لیے کر سکتی ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی سسٹم سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ جمع خاطر ضرور رکھنی چاہیے. اب ایک اسپیسیفک اس کیس کے اندر جس بات کے اوپر ہم جزیات کے اوپر بات کرتے ہیں, اصل کے اوپر بات نہیں کرتے. ایک خاتون کو عدالت میں پیش کر دیا گیا, وہ واک کر کے جا رہی ہے یا وہ کیٹ واک کر کے جا رہی ہے, جو بھی جا رہی ہے. بیسیکلی سوال یہ ہے کہ اس نے سرنڈر کر دیا, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. وہ پولیس کے سامنے ہے, وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی, وہ حملہ نہیں کر رہی. میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہر, میں بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. پولیس نے سرنڈر کرا لیا, ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. اب عدالت نے جو قانون کے مطابق ہے وہ کارروائی کرنی ہے. ہم بات جو بنیادی چیز یہ قانون کے مطابق ہے جو کہ اس کے ساتھ پہلے دن ہوا سر کے ساتھ نہیں, ہینڈ کف پولیس رولز کی یہ اس کے اندر موجود ہے. ہاں اس کے اندر ثواب دید ہے کہ جب ایک ایسی, جیسے ابھی آپ نے وائس چانسلر کی بات کی ہے کہ ان کو بھی ہتھ کڑی لگ گئی. اب سم ٹائم ہم اوور ڈوئنگ کرتے ہیں اور سم ٹائم
ہم تھوڑا سا وہ اور کر دیتے ہیں چیز. اب اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ اگر اسی خاتون کے اوپر پہلے دن ہتھکڑیاں لگی ہوتی، اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا، تو ہم نے یہ واویلا کرنا شروع کر دینا تھا کہ بھی یہ خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، لیکن یہ کام نہ کرے. تو یہ ہم بنیادی طور پہ ہم تو یہاں پہ دیکھیں وکٹم کارڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ عورت کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، عورت کارڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ ہر چیز ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے نے ہمارے معاشرے کے اجتماعی شعور کو جھنجھوڑا ہے یا کہ نہیں جھنجھوڑا. ہمارے معاشرے کے اندر منشیات کتنی تیزی سے پینیٹریٹ کر رہی ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک پولیس فورس کی مثال دی ہے کہ انہوں نے 75% کرائم ریٹ جو ہے کنٹرول کر دی ہے. اب وہی پولیس فورس میں سے بندے لیے گئے، اس سے کم انفراسٹرکچر، زیادہ پرفارمنس. تو مطلب یہ ہے 70,000 میں سے 3,000 نکالے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب حالانکہ پہلے اس سے پہلے 3,000 نے پرفارم کر ہر میٹنگ میں یہی گلا ہوتا تھا کہ جی کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ہمارے پاس پولیس اسٹیشنز کی کمی ہے، ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کی کمی ہے. اب انہوں نے ایک بھی پریس کانفرنس میں اس پولیس فورس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. اور آج حالانکہ ہے ان کے پاس صرف 3,000 لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. آج اس کا مطلب نیت کی کمی ہے. نیت کی کمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ریاستی ول ہوگی، ہماری جو حکمران لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہے بھی ہمیں مثبت رہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب یہ ساری چیز ختم کر دیں، تو اس کا متبادل ہمارے پاس کیا ہے. شہراز بھائی، اس میں ایک اچھی ہوپ جو مجھے نظر آتی ہے نا، وہ یہ کہ مریم نواز نے خود اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے، اور ایک کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنی جو GHQ اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو پہلا صوبہ ہے جس نے بنائے، اور انہوں نے ایک سال میں 21 ٹن پکڑی ہے. 21 ٹن جو ایک سال میں پکڑی ہے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے پنجاب میں. ابھی میرا سوال یہ ہے شہراز بھائی کہ یہ جو سارے لوگ ہیں، وہ ایان ہو، وہ جو بھی شاہ رخ جتوئی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں میں سے کسی کو بھی سزا نہیں ملی. بلکہ یہاں تک کہ ہمارے ایک زمانے میں ایک چیف جسٹس صاحب تھے، وہ شاہ رخ جتوئی کے جب کمرے میں گئے تو وہ گدے پہ لیٹا تکیے کے ساتھ آرام فرما رہے تھے. اٹیچ باتھ روم تھا ان کے کمرے میں، اور سامنے جو تھے وہ چینل لگے ہوئے تھے اور وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، اور چیف جسٹس نے دیکھا. لیکن ہمارے ہاں تو جو چیف جسٹس پاکستان کا کمرے سے بوتلیں پکڑ لے وہ بھی شہد میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. یہ صورتحال میں جسٹس مجھے نظر آتی ہے اگر یہ اوپن کورٹ ہوتا. جب آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ یا کسی نام پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب ہم نے کرنا ہی جیل کے اندر ہے، تو پھر آپ کالا کریں سفید کریں، آپ کی ثوابدید ہے. آپ کل کو کہہ دیں کہ سارا کچھ ہی جعلی کام تھا اور یہ فلانے انسپیکٹر کی وجہ سے یہ سارا ہوا، بیل آؤٹ ہو جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا انصاف ہوتے ہوئے؟ بلال بھائی، یہاں پہ سینکڑوں مقدمات ایسے ہیں جو منشیات فروش کے درج ہوئے اور بعد میں وہ ٹیلکم پاؤڈر ہو گیا. یہاں تو جہاں پہ منشیات رکھی جاتی ہے وہاں پہ وہ لفافے چینج کر دیے جاتے ہیں، اور جس پہ ڈالنا چاہیں اس پہ ڈال بھی دیتے ہیں. دیکھیں، یہی ایان علی کا بھائی ہے، 73/22 مقدمہ ہے لاہور کوٹ لکھپت میں، جس کی تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کو گرفتار کر لیا، اس سے اتنی منشیات برآمد ہوئی، اور یہی انمول پنکی پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے فرار ہو گئی. اب نہ اس کی دفعات لگی، نہ اس کو اشتہاری قرار دیا گیا، اور جو اس کا بھائی ہے بعد میں وہ ٹیلکم پاؤڈر نکل آیا. تو یہ مینیج ہوتا ہے. دیکھیں 9C، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سینے، ان کو پتا ہے 9C اور B میں کیا فرق ہے. اگر 1400 گرام ہے تو 9B لگے گی، اگر 150-1500 گرام سے زیادہ تو 9B. تو پکڑے جانے کے فوری بعد تھانے سے یہ سوال شروع ہو جاتا ہے کہ کتنے C لائیے کہ B لائیے. یہ تو اینڈ تک جیل جانے تک پولیس سرپرستی کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں سعودیہ میں کیوں کوئی آئس کوئن نہیں ہے، آئس کنگ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے جمعے کے بعد جو سر اتر جائے گا. یہاں پہ جسٹس افتخار چودھری تھے سابق، ان کا بیٹا ASP تھا ارسلان افتخار، اس کو اسلم بسا ایک اشتہاری تھا، اس نے دھمکایا ہو تیری بھی تیرے پیو دی بھی اس طرح. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا، تو 24 گھنٹوں میں جو 19 سال سے اشتہاری تھا وہ پکڑا بھی گیا اور پولیس مقابلے میں مارا بھی گیا. کیا بات ہے، وفا لوں گا جناب. اور یہ جو شہراز نے بات کی ہے نا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جیسا مرضی کمپلیکیٹڈ ہو، یہ لیئرز آف کمپلیکیشن ہے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے، وہ مڈل ایسٹ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جمعے کی نماز ہونی ہے، ادھر جو ہے وہ آپ کے سر اتر جانے ہیں، اور اس میں کوئی لمبا مقدمہ بھی نہیں ہے. قاضی کے سامنے مقدمہ جانا ہے، اس نے کہنا ہے اگلے جمعے اس کا سر کاٹ دیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے. امید جو ہے وہ مریم نواز سے ہے کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہے. میرا دکھ یہ ہے
کہ اکھر مریم نواز ہی اس ملک کی ساری ہوپ ہے تو بھائی باقی نظام والے جو ہیں وہ چنے بیچنے والے جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ نظام کیوں نہیں اتنا پازیٹیو چلا سکتے کہ ہمیں اعتماد ہو کہ جیل کے اندر نہیں انصاف ملنا، انصاف باہر ملنا تھا. اگر باہر بھی نظر نہیں آ رہا تو جیل کے اندر کیسے نظر آئے گا؟ واپس آ کے پوچھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدیر بھائی، جیل کے اندر جو ہے وہ عدالت لگانے سے ایک تو عام لوگ ایکسیس بھی نہیں کر سکتے، سن بھی نہیں سکتے، چیدہ جو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد وکیل جائیں گے وہ جائیں گے، لیکن یہ سیکرٹ نہیں ہے آپ جیسے فرما رہے ہیں. جی یہ جیل ٹرائل ہے، جیل کے کیمرہ ٹرائل نہیں ہے. ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آپ کیوں اتنی کمزور ریاست ہیں کہ آپ اس آدمی کو یا شخص کو یا عورت کو آپ ایک عام عدالت میں نہیں لے کر آ سکتے؟ یہ خاص کیوں ہے؟ وہ یہ خاص نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے. کیوں؟ بلال بھائی دیکھیں، اگر آپ ایک ملک ہیں 30 کروڑ کی آبادی ہیں، اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں، اس کے اندر اگر صرف 10 یا 20 جیل ٹرائل ہو جائیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات ہے، یہ اس میں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسپیسیفک کیس یہ سٹیٹس سیاستدانوں کے برابر ہو گیا. جی ڈیفینیٹلی پرائم منسٹرز کے برابر ہو گیا. ایک ڈرگ سیلر کا سٹیٹس پرائم منسٹر آف پاکستان کے برابر ہے. نواز شریف صاحب کا ہو، میڈیا ہائپ نہ اس کی کریٹ نیگیٹو اپروچ میں نہ جائے. دوسری طرف یہ بات یہ بھی تو بتاتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو سیکیورٹی پرووائڈ کر کے ایک عام عدالت میں میں تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ جیسے شراز صاحب کا ایک طویل تجربہ ہے یہ کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے، اگر اس محترمہ کو اتنی توجہ نہ دی جاتی تو شاید جو بگنر ایک کرائم رپورٹر ہے نا، یہ اس ایک انٹرویو کی مار تھی. اس نے ایک کیمرہ لے کے جانا تھا، 2-4 سوال پوچھنے تھے، یہ سٹوری ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہوتی. میرا جو خیال ہے جب ہم گاڑیاں لے کے وہاں پہ پہنچ جائیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے اندر آ گئے، ہم متجسس قوم ہیں، ہم الزام تراشی ہم نے وتیرہ بنا لی ہے اور الزام ثابت کرنے میں ہم اتنی کنی کتراتے ہیں. یعنی کہ اس ملک کے اندر کوئی شخصیت الزام سے مبرہ نہیں ہے اور کسی کے اوپر الزام ثابت شدہ نہیں ہے. یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی. الزام ثابت کوئی نہیں ہوتا اس ملک کے اندر، اور ڈرگز کا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ ٹیلکم پاؤڈر بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے کون سے فیصل آباد سے ہیں سیاستدان مونچھوں والے بڑے بڑے، ان کی گاڑی سے آپ نے کئی کلو نکال دی. اب اس بندے کا کئی دور دور تک جن چیزوں سے وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں اور موٹر وے پہ نکال سکتے ہیں جہاں پہ آپ چاہیں. تو یہ مطلب تضاد جو ہے یہ کوئی ریکوری کی طرف تو نہیں معاشرے کو لے کے جا رہا. سر بلال صاحب، ان کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرائل کیس ہے نا آپ کا، آپ اس کو میڈیا ہائپ، میرا خیال ہے، میرا جو ذہن ہے نا وہ کہتا ہے اس کیس کو خود ہائپ کریٹ کروائی گئی ہے. ہائپ کریٹ، کیونکہ میں ظاہری بات اس فیلڈ میں ہوں، مجھے پتہ ہے. اب اس کیس کے ذریعے جو میں تو ان مظلوم لوگوں، میں ان کو مظلوم کہتا ہوں جو اس سے ڈرگ خریدتے تھے نا. میں بلال صاحب کیا بتاؤں، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، ماں جب بچہ اور بچی یونیورسٹی سے گھر آتے ہیں نا، کالج اسکول سے، تو ماں جب بغل گیر ہوتی ہے، اللہ نے اتنی اس کو حص دی ہے، وہ اپنے 2 سانسوں میں 2 سیکنڈ میں پتہ لگا لیتی ہے میری بیٹی بھی پیا کہ نہیں. میرے، اور میں ابھی بات بتا رہا ہوں جس کا ذکر آپ کر رہے تھے، جس کا میں نے بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا کام کیا اس ادارے کے ساتھ، وہاں بعد بچے پڑھتے ہیں تو ان کے والدین کے مجھے فون آتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کے سنے ٹی وی پہ، ہم جب بچے آتے ہیں تو اس کے کپڑے بھی سونگتے ہیں کہ یار اس نے کوئی ایسی چیز تو نہیں استعمال کی. اب یہ ہے کہ یہ ہے معاملہ اپر کلاس کا. غریب تو بیچارہ سڑک پہ نشہ کرتا ہے، باغ میں نشہ کرتا ہے، فٹ پاتھ میں نشہ کرتا ہے، گھر والے نکال دیتے ہیں. سر مجھے تو ان امیروں پہ ترس آ رہا ہے، ان ماں باپ پہ آ رہا ہے. خدا کے لیے ان کو نہ ان کو سامنے لے کے آئے، وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، کوئی چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. یہ نہیں ہے، دیکھیں دولت بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس کو سنبھال کے رکھنا، اپنے عہدے کو سنبھال کے رکھنا، اپنے یہ جو کپڑے پہنے ہیں اس پہ غرور تکبر نہیں کرنا. تو سر میں سمجھتا ہوں پھر معاملہ بگڑتے نہیں ہیں. حل کو نکلتا ہے آئندہ آنے والے سر بالکل نکلتا ہے. حل یہ نکلتا ہے آپ کے پاس پالیسی، ویژن، کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ صرف بندے مار کے ڈرگ کو ختم نہیں کر سکتے. آپ ڈیولپمنٹ کا، آپ کے پاس اس شہر میں ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 12-13 بیڈ ہیں آپ پورے 1 کروڑ 25 لاکھ کی آبادی میں. ڈویژنل لیول پہ دیکھیں، ڈسٹرکٹ
لیول پہ دیکھے سر وہ کام کرے. اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام کوئی نہیں ہے. ریکوری میں جب کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے وہ فیل کرتا ہے میں تو ڈرگ ایڈکٹ ہوں, چاہے وہ بڑا ہے چاہے اس کے ایسے پروگرام چلا. تعلیمی اداروں میں اویئرنیس کا انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے پریونشن کے وہ دیں. اور جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 2028 اور 27 کا اینڈ آپ خود یہاں پروگرام کر رہے ہوں گے کہ یہ ڈرگ ہی بدل گئی ہے. ذوالفقار صاحب یہ کیا آ گیا ہمارے پاس, آپ خود کہیں گے. شہراز بھائی آخری لمحات ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی انصاف ہوگا یا کوئی یہ چیز ایگزامپل کے طور پہ کوئی ایسا ہمیں کیوں دے گی جس سے کہ کوئی بہتری کی طرف کوئی پالیسی بنا سکیں گے, یا بس ایکسپوز کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے ختم کر دیں گے؟ بلال صاحب یہی سوال ماؤ زے تونگ کی بھی اس کے ذہن میں آیا تھا. تو پھر آج چائنا بھی سپر پاور بننے کے قریب پہنچ گیا. اس اکیلے کسان کے بچے نے جو درخت کے اوپر بیٹھ کے پڑھتا تھا, اس نے پھر 1.5 لاکھ سرپرست جو تھے منشیات فروش جو افیون کے بانی تھے وہاں پہ, ان سب کو مار دیا تھا. تو فیصلہ کرنا چاہیے, سعودیہ میں سسٹم ہے, سسٹم بننا چاہیے کہ جو پولیس افسر سرپرستی کرے اس کو ریسیٹ نہ کیا جائے جب وہ معطل ہوتا ہے. یہاں پہ معطل کیا جاتا ہے جی, سرپرستی کرتا تھا 6 مہینے بعد کسی افسر کے گھر جاتا ہے, وہ اگر سردیاں ہیں تو وہ ڈرائی فروٹ لے کے جاتا ہے, تو اگر گرمی ہے تو کچھ اور, تو اس کو بحال کر دیا جاتا ہے. یہ سسٹم بنائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. کسی نتیجے پہ ہم پہنچ نہیں سکتے کیونکہ یہ بحث بہت لمبی ہے اور یہ بحث ہوتے رہنا چاہیے تاکہ اویئرنیس آئے, اور صرف بچوں کے اندر نہیں ماں باپ کے اندر بھی اویئرنیس آئے. لیکن یہ جو بات ہے نا سسٹم والی, جو شہراز بھائی نے آخر میں کہی, یہ سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کے واسطے اس سسٹم کو ایگزامپل کے طور پہ لے کر آئیں. اگر چائنا کی ایگزامپل آپ کو اچھی نہیں لگتی تو بھائی آپ اسلامی ریاست سعودی عرب کی ایگزامپل لے لیں, دبئی کی ایگزامپل لے لیں. یہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا. آپ اگری کریں یا نہ کریں, لیکن اگر حکومت فیصلہ کر لے گی نا اس بات کا کہ یہ نہیں ہونا, تو پھر یہ کام نہیں ہوگا.